सजदे से करबला को जिंदगी मिल गई, सजदे से करबला को बंदगी मिल गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे के ज़रिए इस्लाम को एक बार फिर से ज़िंदगी मिल गई। व्यूअर्स, प्रोग्राम वॉइस ऑफ करबला में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बातों पर नज़र डालें जो करबला से हम सीखते हैं। ये बात आप और हम तमाम जानते हैं कि करबला एक दर्सगाह है, करबला की सदा आज भी जिंदा है, करबला हमारे दिलों में धड़कती है। लेकिन इस करबला से हमने क्या सीखा, अपने वजूद में किस तरह की तब्दीली लाई? चूँकि अगर करबला की तरफ हम रुख करें तो हम ये देखते हैं, चलते हुए नेज़ों और तलवारों के बीच में भी जब भी किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, बीवी ज़ैनब से, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको ताकत देती है, वो आपको हिम्मत बख्शती है, तो उन्होंने कहा वो परवरदिगार आलम की बंदगी है, वो इबादत है, वो नमाज है। और अगर हम बात करें नमाज की और हम अपने आप से एक सवाल करें कि नमाज हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, क्या हम नमाज की अहमियत को जानते हैं, तो शायद हम शर्मिंदा हो जाएं। नमाज एक ऐसा कनेक्शन है जो हमारा परवरदिगार आलम से होता है। दीन इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है, करबला हमें नमाज की अहमियत किस तरह बताती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मीज़ ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, इबादतों का मरकज़ नमाज एक खूबसूरत कनेक्शन है जो हमारा परवरदिगार आलम से होता है। अब अगर हम बात करें करबला की, जो एक दर्सगाह है जो हमें आवाज़ देती है, सदा देती है, वो हमें ये भी बताती है कि करबला में नमाज किस तरह खूबसूरती से अदा की गई कि आज भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी सजदे को याद करते हैं। तो अगर बात करें दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम में नमाज क्या अहमियत रखती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना उस मालिक कायनात के लिए कि जिसने ऐसी अज़ीम इबादत का एक तोहफ़ा हमें इनायत फ़रमाया कि जिसके ज़रिए एक आम इंसान भी अपने परवरदिगार आलम की क़ुर्बत को हासिल कर सकता है। नमाज के ज़रिए एक इंसान अल्लाह के क़रीब होता है। और बेशक करबला से ये सदा आज भी हमें आ रही है कि जो भी मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में मग़मूम हैं, जिनके दिल भी अफसुर्दा हैं, जो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा बर्पा कर रहे हैं, साथ साथ नमाज़ों की अहमियत भी उनके जहन में वाज़ेह होनी चाहिए। बिल्कुल। यकीनन जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, बेशक वो अज़ादारी बर्पा करते हैं, हम सब अज़ादारी बर्पा करते हैं क्योंकि इसका अज्र व सवाब बहुत ज़्यादा है। और यही अज़ादारी के ज़रिए से मौला हुसैन के पैगामात को भी आम किया जाता है। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि करबला एक दर्सगाह है जिससे आज भी कई सदाएँ हम तक पहुंच रही हैं। ज़रूरत है उन सदाओं को सुनना और उन्हें अमली जामा पहनाना। करबला का एक पैगाम नमाज की अहमियत के हवाले से भी बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है कि, और यकीनन दीन इस्लाम ने भी नमाज को जो मकाम दिया है, हम देखें कि तमाम इबादतों में अव्वल जो है वो नमाज है। नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। और बेशक जो हकीकतन नमाज को सही तरीक़े से जो अदा करता है, वो हर तरह की बुराइयों से, फसाद से, फितने से, हर तरह की गुमराहियों से खुदावंद आलम उसे हिफ्ज़ व अमान में रखता है, यानी वो गुमराह नहीं होने पाता। तो ये जो एक बेहतरीन कनेक्शन है नमाज के ज़रिए अल्लाह ने क़ायम किया, जिसे वाजिब करार दिया गया है, इंसान के लिए अज़ीम तर इबादत है। और बेशक इसके हवाले से एक जुमला यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगी कि खुदावंद आलम को हमारे लिए ये हुक्म देना कि हम नमाज अदा करें, इसमें परवरदिगार आलम का फ़ायदा नहीं है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर हम उसे सजदा ना भी करें तब भी वो खुदा है। लेकिन ये ज़रूरत हमारे लिए है कि अगर हम उस परवरदिगार आलम की बंदगी करते हैं, नमाज़ों को अदा करते हैं, तो परवरदिगार आलम अपनी रहमतों के दरीचे हमारे लिए खोल देता है। यानी वो चाहता है कि उसकी रहमतें हम तक पहुँचें और उसे उन रहमतों को हासिल करने का हमारे लिए एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो नमाज है। बेशक। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने 2 रकत नमाज इस अंदाज से पढ़ी कि उसके दिलो दिमाग में दुनिया का ख्याल नहीं आया, यानी वो फ़कत परवरदिगार आलम को राज़ी करने के लिए, आखिरत के लिए, खुदा की खुशनुदी, ये तमाम चीज़ें जहन में हों, यानी दुनिया की चीज़ें उसके जहन में ना हो, और इस तरह से उसने अगर 2 रकत
نماز ادا کی ہے تو رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو بے شک وہ نماز ایک تحفہ ہے جو کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ نماز رحمت خدا کو کھینچتی ہے انسان کی جانب. تو یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے اور جس کا مظہر ہم نے کربلا میں بھی دیکھا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ نماز ایک بہترین تحفہ ہے. اب اگر ہم کربلا کا رخ کریں تو اور امام حسین علیہ السلام کی بات کریں تو آپ کا قیام ہو، آپ کی بے وطنی ہو، جس طرح آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ کی شہادت، یہ تمام چیزیں مل کر نماز کی اہمیت پہ کیا روشنی ڈالتی ہے؟ آج جب اس دنیا میں کوئی مصیبت کا سامنا ہم کرتے ہیں، بعض دفعہ انسان اس وقت نمازوں کو ترک کرنا شروع کرتا ہے. ہم بیمار ہیں، کس طرح نماز پڑھیں؟ ہم پریشان ہیں، ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ اس وقت ہم بہت ٹینشن میں ہیں تو لہٰذا کیوں نماز پڑھیں؟ جبکہ یہ تو وہی حالات ہیں کہ جس میں انسان کو نماز کا سہارا لینا چاہیے. قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت انسان نماز کا سہارا لے، کیونکہ نماز ایک بہترین مددگار کے طور پر انسان کے لیے ثابت ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ غم واقعاً ایک بہت بڑا غم ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم پریشانی میں ہیں، ہم ٹینشن میں ہیں تو ہم کس طرح نماز کی طرف جائیں. آپ کو نماز کی پڑھی ہے، ہم پر اتنی مصیبت آ گئی ہے. بعض دفعہ یہ بھی جملے سننے میں آتے ہیں. تو ہم جب کربلا کا رخ کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام نے اس دین کی بقا کے لیے، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے اور کس طرح سے جو قیام کیا ہے، اس میں آپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. آپ اپنے عزیز وطن کو ترک کرتے ہیں، آپ کا سفر جاری ہوتا ہے، آپ مکہ آتے ہیں، مکہ سے پھر سفر آپ کا جاری رہا، سمت آپ عراق کے چلتے ہیں. لیکن یہ تمام جو سفر رہا ہے، ہم دیکھیں کہ اس میں کہیں پر کوئی ایسی روایت نہیں نظر آتی کہ چونکہ سفر کا وقت تھا اور مسافرت میں تھے، تھکاوٹ تھی اور لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بڑی مشکلات کا ماحول تھا، تو اس میں کہیں نماز جو ہے وہ اول وقت بھی چھٹ گیا ہو. ایسے بھی ہم کو نمونے نہیں ملتے. یعنی معصوم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اول وقت نماز کو ادا کرتے ہیں. ہم تو نماز کو بعض دفعہ ترک ہی کر دیتے ہیں. وہاں پر نماز کو اول وقت سے بھی ہٹایا نہ گیا، اسے اول وقت ادا کیا ہے امام نے. حتیٰ کہ اس منظر کو ہم یاد کریں کہ جب مولا حسین علیہ السلام کا راستہ لشکر حر نے روکا، اس وقت جب دشمن دیکھیے ہماری نگاہوں کے سامنے بعض دفعہ آ جائے، کوئی انسان ہے، اس کی کسی سے دشمنی ہے یا اچانک کوئی اس پر حملہ ور ہو جائے یا کوئی اس کے سامنے آ کر کے اس کا راستہ روکے، تو اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا انسان واقعاً وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو ایک کنارے رکھ کر کے اور پہلے نماز کو اہمیت دے. ہمیں یہ مثال کربلا سے مل رہی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہمیں یہ پیغام دے رہی، لشکر حر نے راستہ روکا، وہ تمام معاملات چل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے مولا نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. اور دشمن کو بھی دعوت آپ نے دی ہے نماز کی. اور خود یہ جملے موجود ہیں کہ حر نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو نماز آج امام کی قیادت میں نے ادا کی ہے، میں نے کبھی نماز کا ایسا لطف محسوس نہیں کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے معصوم شخصیت کی قیادت میں نماز کا ادا کیا جانا، خدا ہمیں بھی وہ منظر دکھائے، وہ موقع عنایت فرمائے کہ اپنے وقت کے حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہماری حاضری ہو اور ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں اور امام کے سامنے ہم اس طرح سے عبادتوں کو انجام دے رہے ہوں. تو لہٰذا امام نے اس وقت بھی نماز کو ادا کیا، دشمن کو بھی دعوت دی ہے. یہ تمام معاملات یہاں تک کہ دیکھیں امام جب کربلا آتے ہیں، کربلا آنے کے بعد جو سخت سے سخت حالات ہوتے چلے گئے امام کے سامنے، امام نے ان حالات میں بھی نماز کو ہمیشہ جو ہے فوقیت دی ہے. سسٹر یہ تو ہم سفر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو پھر بھی حالات ٹھیک تھے، پانی موجود تھا، اتنی پریشانی نہیں تھی، دشمن ابھی دور تھے یا آئے بھی تھے تو ابھی آئے تھے، اتنی سختیاں نہیں ہوئی تھی. لیکن اگر ہم کربلا کا رخ کریں تو جب پانی بند ہو گیا، خیموں میں آلتش کی صدائیں آنے لگی، مشکلیں بڑھنے لگی، دشمن سامنے ہے، جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے، ان حالات میں بھی نماز کو اول اور وقت پر ادا کرنا، کس طرح نماز کی اہمیت کو میدان کربلا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ بے شک اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہ تمام واقعات جو ہیں ہم اکثر و بیشتر مصائب میں سنتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ضروری یہ ہے کہ ہم جب مصائب میں ان تمام معاملات، حالات کو سنتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں، تو انہیں سرسری طور پر سن کر نہ گزر جائیں، بلکہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے
کہ اس انداز میں امام نے نماز ادا کی. ہم رو کر اگر فرش عزا سے اٹھ کر چلے آئے اور اس میسج کو, اس پیغام کو ہم نے عملی جامہ نہیں پہنایا, یعنی پریکٹیکل لائف میں ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے معنی یہ ہے فرش عزا تک کہ ہم نے محدود کر دیا غم امام حسین علیہ السلام کو, جبکہ امام حسین علیہ السلام کا غم ایک بہت عظیم شے ہے یقیناً, جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم عملی میدان میں آئے, جہاں پر ہمارے لیے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی جانب سے اس دور میں کیا ذمہ داری غم حسین کے حوالے سے ادا کی ہے. کافی بار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری مجلسوں کا وقت بھی نماز سے کلیش ہو جاتا ہے, یا کافی بار ماشاءاللہ ہمارے ویورز تو بہت اچھے, لیکن چند افراد ایسے بھی ملتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارے آج میں نے 4 مجلس اٹینڈ کر لی, اب میں نماز پڑھنے کی ذرا بھی طاقت نہیں ہے. جبکہ کربلا کی سب سے بلند آواز تو نماز ہی تھی, عبادت ہی تھی. بے شک, اور یہ ذمہ داری بانیان کی بھی ہے, جو بانی مجلس ہیں ان کی ذمہ داری کہ جب وہ نماز, جب وہ اپنی مجالس وغیرہ اس طرح سے منعقد کرتے ہیں تو اوقات نماز کا خیال کیا جائے کہ کوئی بھی مجلس کا ٹائم جو ہے وہ نماز کے وقت سے نہ ٹکرائے. یہ بالکل درست معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہے عزاداری شروع ہو چکی ہے یا مجلس شروع ہو گئی اور درمیان میں اذان ہوتی ہے, ہم کچھ وقت کے لیے, کچھ لمحات کے لیے اذان کا احترام کر کے رک جاتے ہیں, لیکن نماز کو ایسے وقت میں منعقد کر کے ہم نے اس مجمع میں بیٹھے کتنے ایسے افراد جو اول وقت نماز پڑھنے کو ہمیشہ فوقیت دیتے تھے, ہم نے اس چیز کو ان سے جو ہے چھین لیا, کیونکہ ہم نے ایسے وقت میں نماز عزاداری معین کر دی کہ جہاں پر انسان جو ہے اول وقت نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ جب ہم مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں تو اس کا ٹائمنگ جو ہے ایسا رکھا جائے کہ جو نماز کے وقت سے نہ ٹکرائے, کیونکہ مولا حسین کی عزاداری کر رہے ہیں, ان پر گریہ کر رہے ہیں, تو وہی کربلا میں آقا حسین تمام مشکلات کے درمیان بھی نماز کو کس طرح سے اہمیت دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قحط آب ہو گیا, جب آقا پر پانی اور ان کے چاہنے والوں پر پانی بند کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی نماز کو اسی طرح سے خضوع و خشوع کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ جو ہے ادا کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ شب عاشور, مولا نے یہ وقت لیا ہی اس لیے تھا شب عاشور کا, تاکہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں بسر کی جائے, گزاری جائے, اور پوری رات دیکھیں کہ کس طرح سے عبادت الہی میں مولا حسین اور ان کے جانثاروں نے, ان کے چاہنے والوں نے پوری رات جو ہے عبادت میں بسر کی ہے. حتیٰ کہ جب صبح عاشور نمودار ہوتی ہے, ہم نماز ظہر سے وقت کا پہلے کا وقت دیکھیں, جنگ شروع ہو چکی تھی, کئی شہادتیں واقع ہو چکی, لیکن جب نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ لشکر یزید سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر لیں. ہم سوچیں کہ نماز کا انداز, نماز کا سلیقہ جس خاندان نے, جس گھرانے نے زمانے کو سکھایا ہو, آج وہ نماز کے لیے وقت مانگیں اور انہیں وقت نہ دیا جائے. ایسے عالم میں بھی مولا حسین نے, جب وقت لشکر یزید کی جانب سے نہیں دیا گیا نماز کا, اس وقت بھی مولا حسین نے نماز کو ادا کیا ہے. اور ایسی سچویشن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خوف کہا جاتا ہے. نماز خوف, ہم اس نماز کو, اس انداز کو کہتے ہیں کہ جب دیکھیں جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو جنگ کے ماحول میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس درمیان جو فوج ہوتی ہے اسے 2 ٹکڑیوں میں بانٹا جاتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ جو فوج کا ہوتا ہے وہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اسے رکھا جاتا ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ نماز کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جو امام ہوتے ہیں ان کی قیادت میں 1 رکعت نماز پڑھ کر کے, یہ دوسرا جو فوج کا حصہ ہے, جو دوسری ٹکڑی ہے فوج کی, 1 رکعت نماز امام کی قیادت میں پڑھ کر باقی کی جو رکعت ہے اسے تخفیف کر کے, کم کر کے, اسے فرادہ پڑھ کر, اور پھر وہ جاتے ہیں جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. تو اب وہ جو ٹکڑی پہلے وہاں پر جہاد کرے تھی وہ پلٹ کر آتے ہیں, پھر وہ نماز پڑھتے ہیں. تو اسے نماز خوف کہا جاتا ہے, جو جنگ کی سچویشن میں اس انداز سے ادا کی جاتی ہے. تو جب اجازت وہاں سے, مطلب موقع نہیں دیا جا رہا ہے, مولا نے کہا کہ ان سے کہو جنگ روک دیں, لیکن وہ لوگ لشکر یزید نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ رکے, تو اس عالم میں مولا نے نماز خوف ادا کی ہے. لیکن ہم یہاں پر غور کریں ایک نقطہ کہ یہ نماز خوف یا اس طرح سے ٹکڑیوں کا تقسیم کیا جانا اس وقت پاسبل کہیں یا اس وقت آسان ہو پاتا ہے کہ جب تعداد بڑی ہوتی ہے. وہاں 30,000 کا لشکر یزید, یہاں پر مولا حسین کے ساتھ چند افراد ہیں, لیکن پھر بھی مولا نے کس طرح سے اسے تقسیم کیا ہوگا کہ روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے اپنے چند اصحاب, جس میں زہیرقین کا نام بھی شامل ہے, انہیں اور چند اصحاب کو
کو آپ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اس طرح سے نماز ادا کر سکوں، اور امام کی قیادت میں چند افراد نے نماز ادا کی ہے۔ جب حالت نماز میں ہیں امام، اس وقت بھی تیر برسائے جا رہے تھے، اور امام کے جو جانثار تھے، جو باوفا ساتھی تھے، انہوں نے اس تیر کو اپنے اوپر روکا اور کئی شہادتیں واقع ہوتی ہیں۔ امام کے ایک صحابی نے دیکھیں نماز سے پہلے یہ آرزو ظاہر کی تھی کہ مولا ہمیں قریب ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چاہتا ہوں میں کہ آپ کی قیادت میں اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر لوں۔ مولا نے ایک مرتبہ دعا کی تھی ان کے حق میں، اور ان کا نام ملتا ہے ابو سمامہ سائدی، مولا حسین کے صحابی تھے، اور یہ ایک بہترین صحابی امام حسین تھے جو کہ مولا کائنات کے بھی اصحاب میں شامل تھے۔ کئی جنگوں میں مولا علی کے ساتھ یہ شامل بھی رہے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ مخفی طور سے کوفہ سے نکلے اور مولا حسین کی جو ہے مولا حسین کا جو ایک مختصر سا مجمع تھا اسے انہوں نے جوائن کیا تھا، اور کربلا میں اس طرح سے آئے، تو لہٰذا انہوں نے ظاہر کیا جب اپنی اس آرزو کو، تو مولا نے انہیں دعا دی تھی کہ تم نے آج نماز کو یاد رکھا ہے، خداوند عالم تمہیں نمازیوں میں محسوب کرے۔ تو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات چاہے جیسے ہوں، مولا حسین نے نماز کو اہمیت دی، برستے تیروں میں نماز کو ادا کیا ہے۔ تو کیا یہ میسج آج زمانے کے لیے نہیں ہے کہ مولا حسین پر گریہ کرنے والے جو عظیم اجر پا رہے ہیں، مولا حسین کی عزاداری کرنے والے جو ایک بہترین کام انجام دے رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ نماز بھی سوال کر رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی ان عظیم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس عظیم عبادت کو ترک کر رہے ہو جو کہ واجب اللہ نے قرار دی ہے، جو ہم سب پر فرض ہے۔ بالکل ٹھیک، اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ صرف یہ نہ کہیں کہ امام حسین تو معصوم تھے، وہ ہر حال میں نماز ادا کرتے۔ آپ نے جس طرح ایک اصحاب کا ذکر کیا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو سچے دل سے اپنے امام کو چاہتا ہے وہ اپنے امام کی ہر کوالٹی کو اپناتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں چاہے جنگ کیوں نہیں ہو رہی ہو، آپ کو نماز خوف ہی لیکن ادا کرنی ہے۔ یعنی یہ بات سسٹر واضح ہو جاتی ہے کہ بے شک نماز کو ہر حال میں ادا کرنی ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، یا نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، یا اگر گھر میں ہے کچھ کام میں ہے تو سوچتے نہیں پہلے میں میرا کام کر لوں پھر میں آرام سے بعد میں نماز پڑھوں گی، اور کافی بار ان چیزوں میں نماز ترک ہو جاتی ہے۔ کربلا کا یہ ماحول، اتنے ظلم میں، جنگ میں نماز کو ادا کرنا ہمارے لیے کس طرح ایک بہترین انسپریشن بن کے سامنے آتا ہے؟ آج بہت سے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ ٹھیک ہے نماز، اچھا دیکھیں ہمیں جن چیزوں سے فائدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی فائدہ ہے، اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ بھی روز کوشش کرنی پڑے تو ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان جو ہے ایکسرسائز یا ورزش کی اہمیت کو سمجھتا ہے تو وہ ہر روز وقت نکالتا ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی واک کرے یا پھر وہ آدھا گھنٹہ ہی جم وغیرہ جائے، ایکسرسائز کرے، وقت نکالتا ہے کیونکہ اس نے اسے اہمیت دی ہے۔ لیکن 10 منٹ کے لیے مسلح پر آنا بعض دفعہ گوارا انسان اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس نے اس کی اہمیت نہیں جانی، حقیر سمجھا نعوذ باللہ نماز کو۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو نماز کو حقیر جانتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ یعنی آپ عزاداری کر لیں، آپ آنسو بہا لیں، آپ ماتم کر لیں، آپ مجلس رکھ لیں، لیکن نماز کو اگر آپ نے حقیر سمجھا ہے تو آپ کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ ہم شفاعت کے لیے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ معصوم ہستیاں ہماری شفاعت کریں گی، لیکن کیسے ممکن ہے؟ امام نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اگر نماز کو حقیر جان رہا ہے کوئی انسان، حقیر سے مراد ہے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو بھائی نماز کو کبھی برا نہیں کہا، لیکن اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس کی اہمیت نہیں جانی۔ اگر اہمیت سمجھتا تو نماز ادا کرتا۔ دیکھیے آج کتنی آسانی ہے، ہم سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اے سی آن ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی اے سی کا انتظام اب کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ مسجدیں ذرا سونی نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بھی اتنی آرام و آسائش ہے لیکن مصلے پر آنا انسان گوارا نہیں کرتا۔ اس وقت ایک مرتبہ سوال ضرور ہم خود سے کریں کہ آج اتنے آرام و سکون کے باوجود بھی ہم نماز کے لیے اس طرح کوتاہی کر رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے تپتے بن میں کس طرح سے نماز ادا کر رہے تھے کہ وہاں پر سلگتا ہوا بیابان تھا، کربلا کا تپتا ہوا بن تھا، اور عرب کی گرمی کی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہندوستان میں رہنے والے خاص کر، اور اس عالم میں
امام نے نماز جو ہے ادا کی ہے. ہم بعض دفعہ بھوکے پیاسے ہیں, بھوک کا بڑا غلبہ ہے یا پیاس لگ رہی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ہمت نہیں پڑ رہی. کیا مولا حسین سے زیادہ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں جو ہم نے نماز کو ترک کر دیا ہے؟ یہ عالم آج ہمارا ہے. تھکان زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ تھکان ہو گئی آج نہیں اب کل سے نماز پڑھیں گے. ہم ایک مرتبہ خود سے سوال کریں کہ مولا حسین علیہ السلام نے ایک ہی روز میں کتنے جنازے اٹھائے؟ مولا کس قدر تھکے ہوں گے. 3 روز کی بھوک اور پیاس کا عالم, جنازوں پر جنازے اٹھانا, جو بھی مقتل سے مولا کو صدا دیتا مولا اس کے پاس پہنچتے تھے اور پھر پلٹ کر واپس آتے تھے. یہ تمام چیزیں کربلا کے اس بن میں جہاں پر غضب کی گرمی تھی, جہاں پر اس طرح کا ریگستان, وہ بھی 3 روز کی بھوک اور پیاس میں, کیا وہ تھکان مولا حسین کو محسوس نہ ہوئی ہوگی؟ ہم خود سے سوال ضرور کریں. اتنی تھکان کے باوجود بھی اگر مولا سے نماز جو ہے ترک نہیں ہوتی ہے, ترک کرنا یہ لفظ کہنا ہی حالانکہ غلط ہے, کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں مولا اول وقت نماز ظہر ادا کر رہے ہیں. آج اول وقت تو بڑی دور کی بات ہے, ہم نمازوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ بے شک مولا حسین کی اس صدا, کربلا کی اس آواز پر ہم غور کریں جو 1400 برس پہلے سے آج تک جاری ہے, تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے اس راہ میں آگے بڑھائیں جہاں پر مولا حسین کے اس مشن کا ہم حصہ بن سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری عزاداری, ہماری زندگی کی کامیابی تبھی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے اور نماز میں ہماری جو کیفیت ہونا چاہیے ہم اسے حاصل کر پائیں گے. آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ ہم کربلا سے کیا سیکھ سکتے ہیں, یا ایسا کیا کیا جائے کہ ہمیں نماز میں وہ کیفیت محسوس ہو, وہ سکون محسوس ہو, جس کے ذریعے ہمیں بھی احساس ہو جائے کہ ہماری یہ نماز ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے. بے شک خواہر, دیکھیں ہم کربلا میں جب سنتے ہیں واقعات تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی گئی مولا حسین اور ان کے چاہنے والوں نے. تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے بیچ اتنا سکون کیسے تھا, اتنا اطمینان کیسے تھا, اتنا خضوع و خشوع کے ساتھ میں کیسے نماز پڑھی گئی. 3 برس رہے پھر بھی نمازوں میں سکون مل رہا ہے. تو یہ کیسے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں معصوم امام کی شخصیت یا آپ کے جو اہل بیت تھے ان کا معاملہ چلیے ٹھیک ہے الگ ہے, لیکن وہاں پر بہت سے غیر معصوم بھی تو تھے جو مولا حسین کی اس آرمی میں تھے, جو مختصر سی آرمی تھی مولا حسین کی, لیکن اس میں بہت سے غیر معصوم شخصیتیں بھی تھیں. تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے خضوع و خشوع اطمینان کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں. تو آج اگر ہم نمازی بن گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں بھی اسی طرح سے ہم پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں, لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ذہن منتشر ہو جایا کرتا ہے. ایک بہترین حدیث کے ذریعے ہمیں ایک طریقہ مل رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کا انسان خیال کرتا ہے تو وہ اپنی نماز میں پوری توجہ دے سکتا ہے, خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بھی نماز ہو سکتی ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ سمجھ کر نماز پڑھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ خدا نہ کرے جب ہاسپٹل میں کوئی ایسا پیشنٹ جسے ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ بھائی چند دنوں کے آپ مہمان ہیں, تو وہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے یہی کوشش کرتا ہے, بھائی کسی کا دل دکھایا ہے اسے کال کرتا ہے بھائی معاف کر دو میں چند دن کا مہمان ہوں, یا اس کے سر پر کسی کا حق ہے وہ کوشش کرتا ہے اسے ادا کر دے, یا اس کے سر پر جو بھی نمازیں اس کی قضا رہ گئی ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی انتظام کر دے کہ اگر میں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں تو پھر میں اسے کسی طرح سے انتظام کر کے جاؤں کہ میری یہ نمازیں جو قضا ہو گئی ان کا معاملہ حل ہو سکے. یعنی انسان یہ کوشش کرتا ہے. تو ہم اگر یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے بھائی ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہم میں سے کوئی انسان کوئی بشر یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب واقع ہونی, اگر ہر لمحے کو ہم آخری لمحہ تصور کر کے ہم اس کی اپنی نماز کو اس طرح سے ادا کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے, تو سوچیں ہم کتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, پوری اٹینشن کے ساتھ, پورے خضوع و خشوع کے ساتھ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس عبادت الہی کو انجام دیں گے. تو لہٰذا مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز اگر سمجھ کر کے انسان ادا کرے تو اس طرح سے ایک توجہ اس کی پیدا ہو سکتی ہے. پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نماز کا مطلب اس انداز سے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ہو, اس کا ایک طریقہ نقل ہوا ہے کہ جب تم نماز شروع کرو تو یہ کہو کہ یہ دنیا
میں میری آخری نماز ہے اور یہ خیال کرو کہ جنت تمہارے سامنے ہے. یعنی ہم یہ تصور کریں ہماری زندگی کی آخری نماز، جنت ہمارے سامنے ہے. یہ تصور کرو کہ جہنم تمہارے پیچھے ہے. یہ تصور کرو کہ ملک الموت تمہارے پیچھے ہیں، انبیاء دائیں طرف ہیں اور فرشتے بائیں طرف ہیں، اور خدا سر کے اوپر سے تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب یہ تمام کیفیت پیدا ہوگی تو انسان پوری توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرے گا. تو بے شک یہ ایک طریقہ ہے، انسان یہ تصور کر لے کہ نہ جانے اب زندگی موقع دے کہ اگلی نماز ہم ادا کر سکیں یا نہیں، تو لہٰذا اسے آخری نماز اپنی زندگی کی تصور کر کے پوری توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ ہمیں نماز میں وہ سکون حاصل بے شک. ہو سکے. سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک. ویورز آپ سے آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ ماہ محرم کے ان دنوں میں عزاداری کرے، ماتم کرے، سید الشہداء پر آنسو ضرور بہائے، لیکن کربلا کے مقصد کو نہ بھولیں. مقصد کربلا، وائس آف کربلا سب سے پہلا پیغام، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام ہمیں جو دیتی ہے وہ ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنا. ہم امید کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے ہمارا جو میسج ہے وہ بہت ہی بہترین طور پر کنوے ہو گیا ہوگا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.